मुफ्ती साहब ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है एक्स मुस्लिमों को और मुल्हिदों को। मेरे मोहतरम अजीजों, वीडियो पर आखिर तक बने रहना और कुछ कल के कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा। हालांकि मुफ्ती साहब की तकरीर खुद जवाब देगी मेरे कमेंट का, लेकिन बाद में आखिर में थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और ये बताऊंगा कि कमेंट आखिर क्या आया है। बहुत ही भयंकर किस्म का कमेंट आया हुआ है मेरे मोहतरम अजीजों। पहले मुफ्ती साहब की इस वीडियो को देखो जिसमें मुंह तोड़ जवाब दिया है एक्स मुस्लिमों का। चुभता हुआ सवाल ये किया। अच्छा, तो आप ये मान लेंगे कि अल्लाह जिसको जो चाहे वो अता कर देगा, तो फिर हो सकता है कि अल्लाह अपनी तरह दूसरा अल्लाह भी बना दे किसी को। कहाँ की बात कहाँ ले जा कर के फिट कर रहे हो। हमने पूछा कि अपनी तरह अल्लाह बनाने का मतलब क्या है आपका, अपनी तरह एक खुदा। और ये एथिस्ट लोगों का सवाल है जो मुल्हिद हैं। हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप कहना क्या चाहते हैं, यानी अल्लाह दूसरा खुदा बना सकता है, यानी दूसरा खुदा। तो मैं ही आपसे सवाल करता हूँ, चलिए आपके हिसाब से अगर खुदा ने दूसरा खुदा बनाया तो मुझे ये बताओ कि दूसरे नंबर वाला खुदा, इसके बारे में अकीदा क्या होना चाहिए। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा खुदा के बारे में क्या है वो सुनो। दूसरा क्यों नहीं बना सकता अल्लाह? दूसरा अगर बनाया तो उसके बारे में जब भी तुम कहोगे तो ये कहोगे ये खुदा का, ये पहले वाले खुदा का बनाया हुआ है। क्या कहोगे? दूसरा वाला क्या होगा? बनाया। और जो बनाया हुआ है उसको कहते हैं मखलूक। जो चीज़ बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? मखलूक। मखलूक कभी खालिक हो ही नहीं सकता। मखलूक होना एक ऐसा ऐब है कि वो खालिक में नहीं आ सकता, खुदा में नहीं हो सकता। अगर वो खुद पैदा हुआ है किसी से तो फिर हम उसको खुदा मानते ही नहीं, हम उसको खुदा मानते ही नहीं। हम खुदा जिसको मानते हैं वो लम यलिद वलम, वो किसी से पैदा हुआ ही नहीं और ना उससे कोई पैदा होगा। बहरहाल ये भोंडे जो सवालात हैं ये शैतानी दिमाग की पैदावार है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूल को वो सब चीज़ें अता किया है जो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन खुदा बनाया नहीं, ना ही खुदा का दर्जा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि दूसरा खुदा बनाया जा सके, वरना खुदा का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हम अक्सर मैं ये शेर पढ़ता हूँ, मैं मानता हूँ ए अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। बस इतना ही अकीदा है। सूरह नज्म की तिलावत, फिर उसके बाद सूरह कमर की हमने तिलावत की है। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया उसका ज़िक्र फरमाया। तूफ़ान नूह जो आया था, फ़दआ रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं जिनको अल्लाह ने 950 साल की उम्र अता की। कितने? 950 साल। और वो तबलीग करते रहे 950 साल कोई चीज़ है? आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और 950 साल तबलीग करने के बाद उनकी तबलीग से सिर्फ 80 लोग ईमान लाए थे। उनकी बीवी भी काफिरा थी, उनका बेटा काफिर था, वो ईमान नहीं लाए। मायूस होने की ज़रूरत नहीं मेरे अजीज़ों। यहाँ जुम्मा 8 दिन होते हैं दावत देते हुए लोगों को और फिर थक जाते हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। वो 950 साल तक थके नहीं अल्लाह के नबी। दीन की दावत ऐसा नहीं है कि तुम सोचते हो अभी मैं दावत दूं, अभी फ़ौरन यहाँ असर हो जाना चाहिए। अंग्रेज़ी दवाइयों की तरह समझते हो, इधर गोली दिया उधर बुखार उतरने लग जाए। हाँ, दावत, दीन की दावत, ईमान की दावत, इसमें वक्त लगता है। नबियों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत जब शुरू हुई तो क्या मक्का में जब आपने ऐलान फरमाया था सैकड़ों लोग आ गए थे। पूरे मजमे से एक 9 साल का बच्चा, वो भी हैदर कर्रार, ईमान लाए। औरतों में हज़रत खदीजा आईं। धीरे धीरे दावत बढ़ती गई है। दीन की बातें आप दूसरों तक पहुँचाएँ, अच्छाई का हुक्म देते रहें और मायूस ना हो कि मेरी कोई सुनता नहीं। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, जब चाहे उनके दिलों में बात डाल देगा। तुम अपने काम जारी रखो।
950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں مغلوب ہو گیا، تو مدد نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نوح، تم ایک کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، ہم دنیا میں پانی بھیجنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا بھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، بہت مذاق کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو ایسا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے، پورا دن آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے مارنے میں مدد ان کی بیوی کرتی تھی، کافروں کو حضرت نوح علیہ السلام کی خبر دیتی تھی، مدد کرتی تھی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ وہ اتنی بڑی کشتی تھی لکڑی کی، جس کو عام طور پر ڈھکیل کے بھی لے جایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں کوئی آس پاس سمندر اور ندی بھی نہیں۔ اس پر بھی لوگ مذاق اڑانے لگے کہ خشکی میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اس کو اٹھا کر سمندر تک لے جاؤ گے کیسے؟ انہوں نے کہا اس وقت بھی کہ آ جاؤ میری کشتی میں، اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ سب مذاق اڑاتے تھے، کون سا عذاب، کیسا عذاب؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی سے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا کہ زمین پانی اگلنے لگ گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پانی بڑھتا گیا اتنا کہ آسمان سے بھی برستا تھا، زمین سے بھی نکلتا تھا۔ میرے عزیزو، آپ نے تو ممبئی میں باڑھ دیکھی ہے، سیلاب دیکھی ہے۔ یہاں پانی جب بھر جاتا ہے تو موت گلے تک آ جاتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ تو ہلکا پھلکا پانی، 1 مالا ڈوبا ہوگا، کسی کا 2 مالا، لیکن وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، اس کے اوپر پانی جا چکا تھا، زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو کو سن لیا ہوگا کہ کیسی قدرت اور طاقت کو بیان کیا ہے، جس سے ہر ایمان والے کا ایمان بلندیوں کو پہنچ جائے گا کہ اللہ رب العزت ایسی طاقت اور قدرت کے مالک ہے جو کر کے دکھایا ہے۔ میرے محترم عزیزو، کہ پانی جو ہے پہاڑوں کے اوپر سے بہہ رہا تھا۔ اب میں آتا ہوں اس کمنٹ کی طرف۔ بہترین جواب انہوں نے دیا ہے، بہترین جواب دیا ملحدوں کو اور ایمان والوں کو بھی سمجھایا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو کمنٹ کا جواب مجھے دینا تھا، مفتی صاحب کی اس تقریر میں کمنٹ کا جواب موجود تھا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے ویڈیو پر ایسا کمنٹ آیا ہوا ہے کہ یہ ابو جہل کی قوم سے ہیں، یہ لوگ ابو جہل کی قوم سے ہیں۔ بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے میرے محترم عزیزو، اس بھائی نے جو کمنٹ کیا ہے، اگر اس سے میں دلیل مانگوں، اس سے میں ثبوت مانگوں کہ یہ بات کہاں سے لے آئے، کون سی قرآن کی آیت سے لے آئے، کون سی حدیث سے لے آئے، کون سے علماء سے آپ نے سنا، اس کا ثبوت ہے کوئی آپ کے پاس کہ ابو جہل کی قوم سے؟ بس انداز سے آپ نے کہہ دیا، کتنا بڑا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہی میں سمجھا رہا ہوں روزانہ، یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی بات مت کہو، اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور ایک شخص نے کمنٹ کیا کہ اگر میری حکومت ہوتی تو میں وہی کام کروا دیتا جو کل میں ویڈیو میں بولا تھا۔ میں بار بار کھل کر بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، ابھی بھی مطلب اتنا غصہ ہے، اتنا جوش ہے کہ آج بھی اگر حکومت ہو جائے تو یہ گمان ہم کو کہاں لے جائے گا؟ یہ گمان ہم کو لے جا کے کسی کھاڑی میں گرا دے گا، اتنے نیچے گرا دے گا، اتنے نیچے گرا دے گا کہ دوبارہ اوپر آنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بار بار میں انتشار کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں اور میرا مذاق بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ بہت بڑی تعداد میں کمنٹ ایسے ہیں، حوصلہ افزائی کے تو بہت ہی کمنٹ ہیں، اور اسی طرح لگے رہو، انشاءاللہ آپ اپنی کوشش میں کامیاب ہو کے رہو گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، یہی کام ہے ہمارا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ کوشش کے ہم مکلف ہیں، ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے، کسی کو کھینچ کر نہیں لا سکتے، ہم حق کا پیغام پہنچانے کے مکلف ہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں کہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو کیسے دعوت دینا ہے، نصرانیوں کو کیسے دعوت دینا ہے، دیوبندیوں کو کیسے دعوت دینا ہے، غیر مسلموں کو کیسے دعوت دینا ہے، اہل حدیث کو کیسے دعوت دینا ہے۔ نبی کی سیرت موجود ہے، ہم کیوں بھٹکنے لگتے ہیں، کیوں اپنی منمانی ہم کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کل قیامت کے دن جواب دینا کہ تم جو یہ دلیل پیش کر رہے ہو یا جو سمجھ میں آ رہا ہے بول رہے ہو، میرے بندے کو جو بھی تم نے کہا ہے وہ بندہ میرا تھا نہیں، اب چلو دلیل پیش کرو جو بہتان تم نے باندھا تھا، اب کیا کریں گے ہم؟
اس لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ناراض کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کرو. کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فرقہ، کوئی مسلک آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ کے کام آپ کا عمل آئے گا. اب وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا جانے لگا، یعنی قبر میں گاڑا جانے لگا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اے قبر تھوڑا سنبھل کر، غالباً تھوڑا سنبھل کر، تو جانتی ہے نا یہ کون ہے، تو جانتی ہے نا یہ کون ہے. مطلب ان کا یہ کہنے کا تھا کہ اللہ کے رسول کی یہ بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قبر سے کیا آواز آئی میرے محترم عزیز، و دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، اور ہمیشہ اپنے دل و دماغ. قبر سے آواز آتی ہے، اے ابو ذر یہاں حسب نسب نہیں دیکھے جاتے، یہاں حسب نسب نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں، یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں. اگر قرآن حدیث کی روشنی میں، قرآن حدیث کے مطابق کوئی زندگی گزار کر آئے گا تو میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاؤں گی. اگر اس کے مطابق زندگی گزار کر نہیں آئے گا، اللہ کو ناراض کر کے آئے گا، رسول کو ناراض کر کے آئے گا، تو میں پھر جہنم کے کڑھوں میں سے ایک کڑھا بھی بننے کو تیار ہوں اس کے حکم سے. میرے محترم عزیزوں، ہم کس چکر میں پڑے، ہم کس دھوکے میں پڑے. ہمیں ساری امت سے ملاپ قائم کرنا ہے. جو لوگ دین کے دشمن ہیں، حکمت کے تحت ان سے بھی ملنا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے یہی ہم کو سکھایا ہے. اخلاق پیش کرنا ہے، ہاں اس کو جو ہے کردار پیش کر کے دکھانا ہے، اس کی مصیبت میں کام آنا ہے، اس کو ہدیہ دینا ہے تاکہ وہ متاثر ہو اور ہماری بات کو سمجھنے والا بنے. صرف دعوت مسلمانوں تک ہی نہیں ہے بلکہ سارے عالم انسانیت تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا اور اسلام سے لوگوں کو متاثر کرنا تھا. لیکن ہم آپس میں ہی لڑ کر ایسا بکھر گئے کہ ان کے سامنے اسلام پیش کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے، بلکہ اسلام کو برے طریقے سے پیش کر رہے ہیں. ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہماری چنگھاڑ کی وجہ سے، ہماری بے ادبی کی وجہ سے، ہمارے جھگڑے جیسے بیان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کا دل سے شکریہ ہے کہ آپ جس حالت سے بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل سے شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے. لیکن میرے دوستو، زیادہ تر اچھے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ اچھا کمنٹ کر رہے ہیں. جو لوگ اس طرح کا کمنٹ کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس دلیل ہے تو وہ کمنٹ کریں، نہیں تو حوصلہ افزائی والا کمنٹ کریں. اگر ایک بھائی آپ کا آیا ہے ہمت بڑھا کر، تو اسے پست کرنے کی کوشش مت کرو، میری طلب و فکر کو سمجھنے کی کوشش کرو. میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کرے. السلام علیکم.